न्यूज़ 18 के खिलाफ हम 3 या 4 रोज के अंदर एक FIR फाइल करेंगे। हर एक इंसान का ये फर्ज बनता है कि वो जाए और अपना एहतजाज सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड-19 के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से फॉलो करते हुए अपना एहतजाज दाखिल करें। और सिर्फ माफीनामे से काम नहीं होगा। अगर आप चैनल की हिस्ट्री पर देखेंगे तो इसके 80% डिबेट्स जो हैं वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम के खिलाफ ही जहर उगलने के डिबेट्स। आर बार ये कौन सा टॉपिक है? हल्ला बोल, पता नहीं कैसे कैसे टॉपिक रख लिए हैं। अमीश देवगन को हम ये कहना चाहेंगे कि तुम जो टीवी पे बैठ के आर पार नहीं बल्कि लोगों में नफरत फैला रहे हो, उतना ही आर पार करना है तो चाइना बॉर्डर पे चले जाओ, वहां जाओ, जाकर के आर पार करो। हमारे देश के ऐसे अजीम सूफी की शान में गुस्ताखी हो तो बताइए कि दूसरों के साथ क्या होगा। इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद और मंशा ये है कि न्यूज़ 18 के एंकर जो अमीश देवगन हैं, उसने एक बहुत ही नाजेबा अल्फाज और कलामात हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की शान में गुस्ताखी की है। उसके हवाले से आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम कर रहे हैं। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद ये है कि न्यूज़ 18 के खिलाफ हम 3 या 4 रोज के अंदर एक FIR फाइल करेंगे और उसके साथ साथ ये एक पैगाम हम अवाम को देना चाहते हैं कि जितने भी ऐसे हरकत करने वाले जो चैनल्स हैं, उन चैनल के खिलाफ आप भी कोशिश कीजिए, आप भी FIR फाइल कीजिए, आप भी कंप्लेंट दायर कीजिए, आप भी मेमोरेंडम सबमिट कीजिए, क्योंकि एक बेदारी कौम में आना ज़रूरी है। और साथ ही साथ हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह कोई आम शख्सियत नहीं है। जैसे बहुत सारे सूफी संत हमारे यहाँ पे इस अजीम धरती में, हिंदुस्तान की धरती में यहाँ पे मौजूद हैं, तो ऐसी शख्सियत के खिलाफ जहाँ पर हर एक बादशाह वो ना सिर्फ हिंदुस्तान का हो बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर जो PM होते हैं, जो सदर होते हैं, वो अपनी खराज अकीदत हजरत के बारगाह में पेश कर। तो ऐसे शख्सियत के खिलाफ जब कोई अल्फाज अगर बोलता है तो हमारा फर्ज बनता है, हर एक इंसान का ये फर्ज बनता है कि वो जाए और अपना एहतजाज सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड-19 के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से फॉलो करते हुए अपना एहतजाज दाखिल करें। तो आज इक्वल राइट्स कर्नाटका की जानिब से हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को अंजाम दे रहे हैं और साथ ही साथ हम ये आपसे अदबन इल्तमास और गुजारिश करते हैं कि इस बात को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में आम की जाए। और सिर्फ माफ़ीनामे से काम नहीं होगा कि अगर ये माफ़ीनामा अगर ये दे रहा है तो माफ़ीनामे से काम नहीं होगा, क्योंकि इसका मकसद और मंसूबा ही यही है। इसका मकसद और मंसूबा ही यही है अमीश देवगन का। अगर आप चैनल की हिस्ट्री काट कर देखेंगे तो इसके 80% डिबेट्स जो हैं वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम के खिलाफ ही जहर उगलने के डिबेट्स हैं। इनको ना इकोनॉमी से कोई लेना देना है, इनको ना दीगर मामलात से, हिंदुस्तान के फाइनेंशियल कंडीशन से कोई लेना देना है, बल्कि इनकी जो रोजी रोटी चलती है सिर्फ हिंदू मुसलमान करने से ही रोजी रोटी चलती है। और ये हर एक इंसान जान ले, अगर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह या कोई भी ऐसे हमारे वली के शान में गुस्ताखी करेगा तो हम उसके खिलाफ सख्त से सख्त एहतजाज करेंगे, कार्रवाई करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में अपने महबूब बंदों के अज़मत को बयान यूँ फरमाया है कि बेशक अल्लाह के वलियों को न कोई खौफ है न कोई गम है। जो वलीउल्लाह हैं, जो अल्लाह के वली हैं, उनकी शान कुरान पाक में अल्लाह ने खुद बयान फरमाया।
تو غریب نواز کی شخصیت کسی کو جو ہے نا بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اجمیر شریف کا آستانہ، غریب نواز کا گنبد خود ان کی عظمت کا جو ہے وہ ان کی بلندی کا اعلان کرتا ہوا نظر آتا ہے. تو کہنے کے مقصد یہ ہے کہ غریب نواز ایک عظیم صوفی، ایک عظیم روحانی پیشوا اور ہم سب کے مقتدا کہہ لیجئے، اور ہم سب کے جو بھی آج ملک ہندوستان میں نہیں بلکہ وہ ملک جو غیر منقسم تھا. آج کا ہم صرف جو ہے ہم بھارت کی بات نہیں کر رہے ہیں، بلکہ وہ بھارت جو آج سے 800 سال پہلے، جس میں بنگلہ دیش بھی آتا ہے، پاکستان بھی آتا ہے، افغانستان بھی آتا ہے، یہ بہت سارے جو اس وقت کا جو بھارت تھا 800 سال پہلے، 800 سال پہلے کا جو بھارت تھا، اس دور میں جتنے بھی ولی تھے سب کے امام جو ہے اور سب کے پیشوا غریب نواز ہیں. تو ایسی عظیم شخصیت کے بارے میں کوئی گستاخی کرے اور ہم خاموش رہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آج جو کچھ بھی اس ملک میں بھائی چارگی، امن، محبت، انسانیت، ہمدردی نظر آ رہی ہے، یہ سب غریب نواز کی تربیت اور ان کی تعلیم کا نتیجہ ہے. غریب نواز نے یہاں پر آ کے کوئی ہنسا نہیں پھیلایا، کوئی نفرت آپ نے نہیں پھیلائی، بلکہ نفرت کو دور کر کے محبت کو پھیلایا غریب نواز نے. غریب نواز نے جو امن و شانتی کا پیغام دیا ہے، جو انسانیت کا پیغام آپ نے دیا ہے، تو غریب نواز کی شخصیت تو وہ ہے جنہوں نے انصاف کے پرچم کو بلند کیا، جنہوں نے مظلوم کا ساتھ دیا اور ظلم کا خاتمہ آپ نے فرمایا. تو ایسی عظیم شخصیت جن کی تعلیمات میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ دریا جیسی سخاوت پیدا کرو، سورج جیسی شفقت تمہارے اندر لاؤ، زمین جیسی عجز و انکساری پیدا کرو، یہ ان کی تعلیمات ہیں. یعنی ان 3 چیزوں کے ذریعے سے غریب نواز نے اپنی زندگی اور اپنا پیغام بھی اپنے بتا دیا کہ غریب نواز کا مقصد کیا ہے. یہ ہمارا جو دیش ہے، ہمارا جو بھارت ملک ہے، یہ غریب نواز کی محبت والا ملک ہے. یہ غریب نواز کی تعلیمات کا اثر ہے کہ یہاں پر جو ہے بھائی چارگی، امن، شانتی، محبت، ہمدردی باقی ہے. مگر گزشتہ کئی سالوں سے جو ہے یہاں پر نفرت کو بہت زیادہ فروغ دیا جا رہا ہے، لوگوں کو آپس میں لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایسے نفرت انگیز اور تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ صرف اب گلی محلے تک جو ہے یہ نفرت کی باتیں محدود نہیں رہیں، بلکہ اب یہ ٹی وی کے ذریعے سے اور میڈیا کے ذریعے سے کی جا رہی ہے. آج جو میڈیا کا جو ایک رول ہے وہ کہیں حد تک جو ہے بہت زیادہ جو ہے اکثر میڈیا کے لوگ، رپورٹرز جو ہیں وہ نفرت پھیلانے میں لگ گئے. مجھے تعجب بھی ہوتا ہے ان کے ٹاپک، پتہ نہیں ان کو ٹاپک کیسے ملتا ہے. ظاہر سی بات ہے جو آدمی جس بات پہ بولتا ہے نا اس کی شخصیت کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس نظریے کا ہے اور کیا سوچ اور کیا وچار ہے اس کی. آر پار، یہ کون سا بھائی ٹاپک ہے؟ ہلہ بول، پتہ نہیں کیسے کیسے ٹاپک رکھ لیے ہیں. یعنی یہ تو بھئی آر پار ہونا چاہیے. تو اگر اتنا ہی آر پار ٹی وی میں جو بیٹھ کے کر رہے ہیں، امیش دیوگن کو ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ تم جو ٹی وی پہ بیٹھ کے آر پار نہیں بلکہ لوگوں میں نفرت پھیلا رہے ہو، اتنا ہی آر پار کرنا ہے تو چائنا بارڈر پہ چلے جاؤ، وہاں جاؤ، جا کر کے آر پار کرو. آج کیسے کس حالات سے ہم گزر رہے ہیں. 3-4 مہینے سے پورا دیش کووڈ-19 کی وجہ سے پریشان ہے. لوگوں کے بے روزگاری اتنی بڑھ گئی ہے، غریب لوگ کھانے کے محتاج ہیں. کتنے لوگ جو ہے پریشان ہیں. بیماری باہر آئے تو بیماری کا ڈر ہے، گھر میں بیٹھیں تو بھوک کا ڈر ہے. ایسے عالم میں اور پھر اوپر سے دیکھیں آپ ہمارے ملک کی حالت کیا ہے. ایک ہفتے کے اندر سے اب دیکھیں چائنا کا مسئلہ ہے، کس طریقے سے ہمارے دیش کے جو سینک ہیں وہ مارے جا رہے ہیں. اس پر کوئی بات نہیں ہو رہی. اتنی پریشانیوں میں ہمیں دیش کے لوگوں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، اس پر کوئی بات نہیں. اس کے علاوہ لوگوں کے دماغ کو اور ذہن کو بھٹکانے کے لیے ایسی عظیم شخصیت کی شان میں گستاخی کی گئی. یہ سب کا سب جو ہے لوگوں کے ذہن کو بھٹکانے اور نفرت پھیلانے کی سازشیں ہیں، اور یہ منصوبہ بند سازش ہے. ایسا نہیں کہ اچانک ہو گیا ہے. اور ہمیشہ اس سے پہلے بھی وہ بہت ساری چیزوں میں جھوٹ، فیک نیوز پھیلاتے رہتے ہیں، اور اس نے معافی مانگا ہے. اور اس پر بھی انہیں جو غریب نواز کی شان میں جو اس نے گستاخی کی ہے اور اس نے معافی بھی مانگا ہے، یہ معافی قابل قبول نہیں ہے. یہ معافی اس نے مجبوری میں چند الفاظ کہیں، لہٰذا ہم سب اس کے اس بیان کی مذمت کرتے ہیں. اب بچہ کہ آپ سوچئے کہ ہمارے دیش کے ایسے عظیم صوفی کی شان میں گستاخی ہو، تو اب بتائیے کہ دوسروں کے ساتھ کیا ہوگا، ہمارے اور آپ کے ساتھ کیا ہوگا. جو غریب نواز جن کی عقیدت مند جو ہے صرف مسلمان نہیں ہے، غیر مسلم بھی ان کی عقیدت رکھتے ہیں.
آپ غریب نواز کی چوکٹ پہ جائیے اجمیر شریف میں، وہاں پہ صرف مسلمان ہی نہیں دکھیں گے آپ کو، غیر مسلم بھی آتے ہیں، ہندو بھی آتے ہیں، سکھ بھی آتے ہیں، عیسائی بھی آتے ہیں، بہت سارے مذہب کے لوگ، ماننے والے لوگ وہاں آتے ہیں، کیونکہ ان کی محبت ہے غریب نواز سے، اور غریب نواز نے وہی جو ہے انسانیت کا جو ہے آپ نے درس دیا ہے۔ تو جب ویسی عظیم شخصیت کو کھلم کھلا ٹی وی پر وہ بھی جان بوجھ کر کہا جائے گا اور ان کے خلاف گستاخی کی جائے گی، ان کے شان میں جو ہے نازیبا الفاظ استعمال کیے جائیں گے، تو دوسروں کا کیا حال ہوگا اس پہ غور کیجیے۔ اور یاد رکھیے غریب نواز کی گستاخی کی ہے، ہمارا حق ہے کہ ہم اس کے خلاف آواز بلند کریں، مگر جو ولی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اللہ نے خود فیصلہ فرما دیا کہ میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، اور کوئی اللہ کے ساتھ جنگ نہیں جیت سکتا۔ ولی کی شان میں گستاخی کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑا ایک عذاب کو اس نے دعوت دیا ہے۔ ولی کی شان میں گستاخی کر کے گویا اس نے عذاب الہی کو دعوت دیا ہے۔ تاریخ کی سچائی کو مٹا کر آپ جو ہے جھوٹ پھیلانا چاہتے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جھوٹ یہ چند دنوں کے لیے اچھا لگتا ہے، مگر ہمیشہ سچائی ہی غالب آتی ہے۔ لہذا میں اپنے قوم کے لوگوں سے، پورے دیش واسیوں سے، پورے بھارت کے جتنے بھی غریب نواز کے ماننے والے چاہنے والے ہیں، ہندو مسلم سکھ عیسائی جو بھی ہے، میں سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں، اپیل کرتا ہوں کہ غریب نواز کے شان میں جو گستاخی امیش دیوگن نے کی ہے، کڑی سے کڑی سزا اسے ہونی چاہیے اور سخت سے سخت کارروائی ہونی چاہیے، تاکہ آئندہ کوئی جرت بھی نہ کرے، کوئی ایسی ہمت بھی نہ کرے غریب نواز کی شان میں، یا کسی بھی صوفی یا کسی بھی ولی یا کسی بھی اللہ والے کی شان میں جو ہے اپنی زبان کھولنے کی جرت نہ کرے۔ ایسا سبق اسے سکھانا چاہیے، میں یہی عرض کرنا چاہوں گا۔